नाज़रीन, कल रात जब 7 घंटे के लिए फेसबुक डाउन हुआ, व्हाट्सएप डाउन हुआ, तो पूरी दुनिया के लोगों को एहसास हुआ कि उनके डिजिटल वर्ल्ड से बाहर कुछ ऐसे हकीकी दुनिया में भी दोस्त रहते हैं जिन्हें कॉल करके वो उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। और कल के बाद ये साबित हुआ कि एक मरतबा फिर साबित हुआ कि इंसान कितनी बुरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, कितनी बुरी तरह से टेक्नोलॉजी का एडिक्टेड हो चुका है, जो अपने अंदर एक बहुत खतरनाक बात है। जाहिर है फेसबुक के जो भी तकनीकी मसाइल थे, व्हाट्सएप के जो भी तकनीकी मसाइल थे, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को उन 7 घंटों में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $6 अरब का नुकसान हुआ। और उसके जो मार्केट शेयर्स हैं फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के, उनके अंदर भी 4.9% की कमी वाक़ई हुई। और मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 5वें अमीर तरीन फर्द से दुनिया के 6ठे अमीर तरीन फर्द बन गए। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम में इन आदादो शुमार में, इन स्टैटिस्टिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आज के प्रोग्राम में बात करता हूं कि इस दुनिया में जब डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल इस हद तक बढ़ चुका है कि हमारी अब रातें भी डिजिटल मीडिया के नाम है, हमारी सुबह भी हमारे डिजिटल मीडिया के नाम है, हमारे डिजिटल मीडिया के ऊपर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन हमारी गमी खुशी में हमारे साथ बैठने वाले 2 या 3 दोस्त भी नहीं निकल पाते। इस टेक्नोलॉजी एडिक्शन का खात्मा किस तरह किया जाए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने हमें टेक ओवर कर लिया है। पिछले दिनों भारत की एक निजी तंजीम की जानिब से एक मुहिम चलाई गई और उसे डिजिटल फास्टिंग का नाम दिया गया, जिसमें आपको अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप डाउनलोड करनी होती है और आपको चैलेंज दिया जाता है कि अगर आप दिन में 12 घंटे सिर्फ मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे और 12 घंटे उसे अपने से दूर रखेंगे तो आपको भारत के सयाहती मकामात की सैर करवाई जाएगी। अपने अंदर एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है और अच्छी बात जहां से भी मिले ले लेनी चाहिए। क्या हम इस डिजिटल एडिक्शन से किसी तरह से छुटकारा पा सकते हैं? बहुत सारे हमारे बच्चे इस डिजिटल एडिक्शन में जो वीडियो गेम्स का शिकार होते हैं, ब्लू व्हेल गेम पिछले दिनों बहुत ज्यादा सरफेस रही जिसमें बच्चों ने खुदकुशियां तक की। किस तरह से हम अपनी जिंदगियों को बैलेंस कर सकते हैं, मुतवाजन कर सकते हैं, मैं इस पर बात करना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियोज में बहुत मोहतरम डॉक्टर एजाज कुरैशी मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कल रात जब फेसबुक डाउन हुआ, व्हाट्सएप डाउन हुआ, तो पूरी दुनिया के लोगों के अंदर एक अजीब सी खलबली मच गई। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया। ये जो डिजिटल एडिक्शन है हमारी सोशल मीडिया एप्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, इसने इंसानी नफ्सियात पर क्या असर डाला है डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि कोई भी चीज़ जिसमें हमें फ़ायदा नज़र आता है, रिवॉर्ड नज़र आता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। अगर हम हैबिट को देखें या एडिक्शन को देखें, क्योंकि आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इनका स्ट्रक्चर एक ही है। आदत का या इल्लत का स्ट्रक्चर एक ही है कि सबसे पहले कोई ट्रिगर होता है, कोई स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस के कोई रिस्पॉन्स होता है और रिस्पॉन्स का कोई रिवॉर्ड होता है। तो जिन भी चीज़ों से हमें कोई रिवॉर्ड हासिल होता है तो हमारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको डोपामीन जी हाँ, वो रिलीज होता है। तो वो बार बार जब रिलीज होता है तो हमें उसका प्लेजर मिलता है या हमें अच्छा महसूस होता है। जब एक मुसलमान एक मखसूस वक्त पर इबादत करता है, जब एक हिंदू एक मखसूस वक्त पर प्रार्थना करता है, जब एक ईसाई एक मखसूस वक्त पर चर्च में जाकर प्रेयर करता है, तो वही डोपामीन रिलीज होता है। डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जब इबादत कर रहे होते होंगे, मुख्तलिफ जो भी आपने मज़ाहिब के लोग बताए हैं, तो उनको उसमें कोई लुत्फ़ भी आ रहा होता होगा। वो सिर्फ एक रिचुअल की तरह उसको बस उसमें से गुजर नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल दूसरा टॉपिक जो है ये मेरी तवज्जो उस तरफ मबजूल कर दी। क्योंकि अक्सर लोग जो है इबादत करते हुए उसके मानी जो है उससे इतनी अच्छी तरीके से आश्कार नहीं होते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस डिजिटल वर्ल्ड एडिक्शन, आपके ख्याल में हम इस वक्त इसका एक्सेसिव यूज़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तलाक़ें हो रही हैं, ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, ताल्लुकात बन रहे हैं। सिडनी में बंदा आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, न्यूयॉर्क में आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, लेकिन आपके घर में आपसे कोई नहीं बात कर रहा है। डॉक्टर साहब, अवैस, क्योंकि जो है आपने इसके ख़िलाफ़ बात की है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसके फ़ौर भी बात करूं। जी जी प्लीज़। तो जो बातें आपने बताई हैं वो तो अपनी जगह मुसल्लमा हकीकत है ही, मगर इसके फ़वाइद देखिए कितने हैं। कल आपने जो जिक्र किया फेसबुक
کی بات آپ نے کی, یا انسٹاگرام یا واٹس ایپ, یہ ایک ہی وہی زکربرگ کے امپائر کے حصہ ہیں. تو ان کے فوائد بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ فیس بک پہ پہلے صرف یہ تھا کہ آپ اپنے دوستوں کو کھوج نکالتے تھے جن سے زمانوں آپ کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی. انسٹاگرام پہ آپ دیکھیں کہ آپ شو کیس کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی اپنی زندگی میں جا رہا ہے, یا آپ دوسروں کی زندگیوں میں جتنی بڑی ونڈو جھانکنے کے لیے وہ دیتے ہیں اس میں سے آپ جھانک بھی سکتے ہیں. اور واٹس ایپ ایک ایسا, اگر میں نے اپنے دوپہر کے کھانے میں چکن بریانی کھائی ہے اور جب تک میں اس کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کرتا اور 20 سے 25 لائکس نہیں لیتا, مجھے سوشل اپروول کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوشل اپروول کی ضرورت تو خیر ہمیں شروع سے تھی, اور آئسولیشن میں انسان رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل بھی اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ جس کا میں نے آغاز کیا تھا کہ ہمیں ڈوپامین ہٹ ملتی ہے, وہ لائکس جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل, جو لائکس ہمیں ملتی ہیں یا تھمز اپ ملتا ہے, ڈینجرس لائک کوکین, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ویلیڈیشن مل رہی ہے, ہمیں کوئی جو ہے پیٹ آن دا بیک مل رہی ہے. اس میں اس کے فوائد بھی ہیں. دیکھیے یہ کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تھے, تو اس میں کافی ساری چیزوں میں, تعلیم سے لے کے اور بھی معاملات میں, اب آپ کا یہ جو پروگرام جا رہا ہے نہ صرف ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا میں بھی یہ جا رہا ہے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. بہت اچھا آپ نے آئس بریکر دیا. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر فرحت عباس شاہ صاحب موجود ہیں, نائب صدر ہیں سوشل میڈیا ایسوسی ایشن کے, معروف شاعر بھی ہیں. شاہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. شاہ صاحب, کل جب فیس بک ڈاؤن ہوا, واٹس ایپ ڈاؤن ہوا, تو اس کے نفسیاتی ایسپیکٹس پر تو میں بات کر ہی رہا تھا ڈاکٹر اعجاز سے, بڑی دلچسپ گفتگو آپ بھی سن رہے ہوں گے. لیکن رشین میڈیا نے ایک بڑا ہی دلچسپ الزام عائد کیا کہ ان 7 گھنٹوں میں فیس بک کے 1.5 ارب سے زائد صارفین کا ڈیٹا چرایا گیا. اب ہوتا یہ ہے فرحت عباس شاہ صاحب کہ میں اپنی بیوی سے اگر گھر کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک 5 مرلے کا پلاٹ لے کر اس کے اوپر گھر بنانا چاہیے, تو 10-15 منٹ کے بعد میرا فیس بک مجھے لاہور کے اندر کنسٹرکٹرز کی ایڈز دینا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے یہ مجھے 24 گھنٹے میں اس کی سرویلنس میں ہوں, یہ میرا ایک ایک لفظ سن رہی ہے. فیس بک اس کے مطابق مارکیٹنگ کمپنیز کو میرے پیچھے لگاتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے فرحت عباس شاہ صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب کو سلام, میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں, سینئر ہیں اور قابل احترام ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے نا سب مایا ہے, یہ سارا ٹوٹل جو ہے یہ دھندا ہے, یہ پیسے کمانے کا دھندا ہے سارا. نمبر 1, کیپیٹلسٹ جتنے ہیں, کیپیٹلزم جتنا ہے, سرمایہ داری نظام جب تک دنیا پہ اسی طرح اپنے پنجے گاڑ کے رکھے گا اور ان گنت منافعوں کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, اور چیک اینڈ بیلنس بھی جن کا ہوگا وہ بھی یہی خود ہوں گے, تو وہ ایک سے ایک نیا ذریعہ آپ کو بے وقوف بنا کے, آپ کو خوش کر کے, آپ کو پلیئر دے کے اپنے منافعوں میں اضافے کا باعث بناتے رہیں گے, اور ٹول نئے سے نئے ٹول لے کے آتے رہیں گے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز آپ جس کا مطالعہ کریں گے وہ کہیں نہ کہیں, یعنی آپ شاہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے نزدیک تو ہیومن بینگز ہیں, لیکن ان ملٹا نیشنل جائنٹس کے نزدیک ہم لوگ صرف اور صرف کسٹمرز ہیں, دیٹس اٹ. جی, اور کسٹمر بھی یہ کہ جن کو وہ چاہتا ہے کہ ہوش میں نہ آ جائیں کہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں, اور وہی کچھ دیکھیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, ہمیں حقیقت نظر نہ آئے. اچھا, اب دیکھیں کہ ہر کالج یونیورسٹی پوری دنیا میں ایک جیسے مضامین آپ کو نظر آئیں گے, اور ہمارے جیسے بیچارے ترقی پذیر ملک بلکہ زوال پذیر ملک جو ہیں, ان کی حکومتوں کو وہ فنڈنگ کرتے ہیں کہ جی اس طرح کے کورسز بنائیں, ان کے ساتھ کانفرنسز میں آتے ہیں, ان کے ہاں اپنے ایکسپرٹس کو. اچھا, پھر اپنے پہلے وہ ہمیں مجبور کر کے گھٹنے ٹیکنے پر وہاں تک لے کے آتے ہیں کہ جہاں ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں, جی پیسے دیں ہر شرط پہ, پھر اپنی مرضی کی شرائط عائد کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سود در سود پیسے کی جا رہے ہیں. مجھے فرحت عباس شاہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایڈورڈ سنوڈن تھا اس نے حکومتوں کی معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر کی, تو آج وہ لنڈن کی ایک جیل کے اندر ہے, اور جو مارک زکربرگ ہے اس نے لوگوں کی معلومات حکومتوں کے ساتھ شیئر کی, تو آج وہ آزاد گھوم رہا ہے. تو
بیسیکلی اس جس سارے آپ نے سیٹ اپ کا حوالہ دیا اس میں گورنمنٹس بھی ان ملٹی نیشنل امپائرز کا اعلی کار بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں نا اب آپ کے سامنے ہے کہ جو اچھا یہ بل گیٹس صاحب نے جس طرح ایکٹیو رول ادا کیا ہے کورونا کے دنوں میں، اور وہ تو جو ولی اللہ بھی لگے مجھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انشاءاللہ یہ اگلے سال بھی جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں، 3 مہینے والے چکر میں نہ رہیں. اور یہ ایک سائنٹیفک پریڈکشن تھی نا شاہ صاحب؟ اور درست سائنٹیفک بھی ہے، ان کو کچھ منصوبے بھی ہوتے ہیں، اچھا کچھ چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں کہ کب تک لے کے جانا ہے. یہ آپ کا قیاس ہے، گمان ہے، یا آپ تک کوئی کسی خفیہ جاسوس نے اطلاع پہنچائی ہے شاہ صاحب؟ میرا ذاتی تجزیہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، میرا انالیسز ہے. اس تھرڈ ورلڈ کے اندر ہم اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز کے اوپر کیوں جاتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ کو بھی لیٹر لکھنا پڑتا ہے جامعۃ الازہر کو کہ میں نے چاند پر کوئی آواز نہیں سنی کیونکہ وہاں پر جو ہے ویکیوم ہوتا ہے؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا سر ہم اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز کے اوپر کیوں جاتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ کو بھی جامعۃ الازہر مصر کو خط لکھنا پڑتا ہے کہ میں نے چاند پر کوئی آواز نہیں سنی کیونکہ وہاں پر ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتی، وہاں پر ویکیوم ہوتا ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ اتنا آرگنائزڈ ہے اویس صاحب کہ ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اس کے پیچھے جتنے تھنک ٹینک ہیں، ابھی یہ جو 1-8 دن جو ہے یہ 3 ایپس جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہیں، تو جن کے پاس معلومات نہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہوں گے، تھنک ٹینکس بیٹھ کے ہوں گے کہ اس کے اثرات کیا کیا مرتب ہوئے ہیں، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، کون سا کیا. میں انٹرسٹڈ ہوں ان اثرات کے اوپر، کیا اثرات مرتب ہوئے شاہ صاحب؟ دیکھیں میرے لحاظ سے تو جو سب سے بڑا جو لوگ لنکڈ ہوئے ہیں اپنے کاروبار جنہوں نے لنک کیے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ، آن لائن بزنس، وہ سفر ہوئے، ان سب کو لاس ہوا. آپ نے فیس بک کا لاس تو گنوا دیا ہے، لیکن جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کر رہے ہیں، جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر پہلے لاک لیکن ڈاؤن، شاہ جی یہ بھی تو دیکھیں نا ان تمام لوگوں کو کل رات نیند کتنی اچھی آئی. لوگوں کے پاس دیکھیں گھر میں کھانا بھی اب لوگ آن لائن منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے سارا کچھ آتا جاتا ہے. کسی جگہ پہ تو اب سگنل جو ہے اگلا مجھے لگتا ہے کہ یہ 5G آنے سے پہلے اچھا فرحت عباس صاحب ذرا توقف کیجئے گا. ڈاکٹر اعجاز قریشی، آپ نے اپنی گفتگو میں جب ہم ڈیجیٹل میڈیا ایڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے عادت اور علت کو سینونیمس قرار دیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں روز صبح مجھے 7 بجے اٹھنے کی عادت ہے تو یہ علت تو نہیں ہو سکتی نا؟ اصل میں جو نتائج نکلتے ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عادت ہے یا علت ہے، یعنی یہ سینونیمس نہیں ہے، یعنی سٹرکچر ایک ہی ہے ڈیولپ ہونے کا، مگر جو اس کا آؤٹ کم ہوگا اگر وہ برا ہوگا تو یہ علت بن گئی، اور اگر اچھا ہوگا تو یہ عادت ہے. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ایک خاص حد سے زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ کب عادت سے علت میں تبدیل ہوتی ہے؟ میری بیٹی کھانا نہیں کھاتی ہے موبائل فون دیکھے بغیر، وہ موبائل فون کی سکرین دیکھے بغیر ناشتہ نہیں کرتی ہے. یہ جو اس کی جو اٹیچمنٹ ہے موبائل سکرین کے ساتھ، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ دیکھیے گا کہ امیاں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ اور والد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو جب بچے کی نگہداشت کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس کو کس طرح متوجہ کرایا جائے کسی اور طرف. اس میں بہت برائٹ لائٹ ہوتی ہے، موبائل فون میں بہت برائٹ لائٹ ہوتی ہے، تو یہ بچے کو تھما دیا جاتا ہے. بچے کو جب تھماتے ہیں تو اس کی جو پوری آئی سائٹ ہے، جو اس کی پوری دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کیپچر ہو جاتی ہے اور اس کو بڑے ایک بز ملتا ہے. تو یہ چھوٹے سے بچے 5-6 ماہ 8 ماہ کے بچے وہ بالکل ہپنوٹائز ہو کے اس کی اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جن بچوں کو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اگر وہ آدھا گھنٹہ ماں جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہے اور بچہ بالکل جو ہے مبہوت ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کا ٹائم بڑھتا چلا جائے گا. تو پرانے زمانے میں نانیاں دادیاں بچوں کو افیون بھی تو کھلا دیا کرتی تھی نا ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ بھی غلط تھا اور اب آج کی افیون یہ بھی ایگزیکٹلی. پھر یہ آج کا اوپیم ہے سوشل میڈیا. تو یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں ان سائٹس کے ساتھ، ان سوشل میڈیا ایپس کے ساتھ، ان گیجٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو تب آپ ان کے فائدے گنوا. اگر افیون کی آپ نے بات کی، افیون ڈاکٹر بھی دیا کرتے ہیں، ابھی بھی پیتھیڈین دیتے ہیں اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو درد کش ہوتی ہیں. ہاؤ ٹو کریٹ دا بیلنس؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب جوڈیشیسلی بالکل سوچ سمجھ کے کسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بہترین ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. اور جب ہم بغیر جو ہے ایک بھیڑ چال کے طور پہ کسی چیز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ سوشل میڈیا ہے،
بہترین چیز ہے، مگر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے. واٹس ایپ کے اوپر بلکہ یوٹیوب کے اوپر آپ اگر خود یہ لگا دیں کہ 10 بجے مجھے ایک سگنل دے دینا کہ بھئی یہ اب آپ کا سونے کا ٹائم ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا، اس کے بعد آپ اس کو اوور رول کر کے پھر بھی ویڈیوز دیکھتے رہیں. اسی طرح سے جو آپ کہہ رہے تھے، بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو ایڈکشن اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر وہ رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں. جی ہاں، جس طرح یہ بڑا مشہور سا واقعہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میری جب تک میں موبائل سے دور تھا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن امپورٹنٹ مس نہ ہو گیا ہو جس سے میری زندگی کے اندر کوئی نیوکلیائی تبدیلی واقع ہو سکتی. ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ اب کوئی بہت ولی اللہ ہو گئی ہے، بہت پہنچی ہوئی ہو گئی ہے. رات کو میں نے اکثر دیکھا کہ اس کی چادر میں سے نور نکل رہا ہوتا. انہوں نے کہا یار دھیان کر، وہ تیرا موبائل چیک کر رہی ہوتی ہے. تو اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی، کھانا جو ہے بہترین چیز ہے، مگر جن لوگوں کو فوڈ ایڈکشن ہوتی ہے وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں رات کو نیند کی ضرورت ہے، دن کو کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور پھر دن کو صحیح کام نہیں کر پاتے ہیں. ہمیں خاموشی کی بھی ضرورت ہے. کلینکل سیٹنگز میں ایسے پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں آپ کو سائیکالوجی کے اندر جو ان سوشل میڈیا ایپ سے، ان گیجٹ سے متاثر ہوئے، ان کی زندگی افیکٹ ہوئی ہو ڈاکٹر صاحب؟ جب کوئی وہم کا مریض ہوتا ہے، یا جس کو عام اصطلاح میں ہم اپنی میں OCD بولتے ہیں، obsessive compulsive disorder، تو اگر کسی کو obsession ہو جائے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی ایپ چیک کر رہا ہے، ایک ایپ سے نکلا How to treat this؟ یہ مجھے ہے، پلیز ہیلپ می ڈاکٹر صاحب. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک 4 نکاتی فارمولا ہوتا ہے، اگر ہم دوائیوں کی طرف نہ بھی جائیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے، ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ مجھے اب بیماری کی صورتحال اختیار کر گیا. بالکل. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو لیبل کر دیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ گڑبڑ میں نہیں مچا رہا، یہ میری بیماری کر رہی ہے، یہ میری علت کر رہی ہے. اس کے بعد گناہ بدتر از گناہ ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد آپ اس کو فوکس کرتے ہیں اس کام پہ جو آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل اہمیت کا حامل کام ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے. یہ اس کا تیسرا نقطہ ہے. اور چوتھا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر اپنے آپ کو ایک شاباش دیں کہ میں نے یہ جو مجھ سے غلطی ہو رہی تھی اس کے اوپر میں نے حاوی ہوا، اور اس نے مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا، بلکہ اٹ از دی بگیسٹ ایپ وچ از آور برین. ہمارا دماغ ہے وہ، اگر ہم اس کو ٹیون ان کر لیں، ہم اس کو یہ صلاحیت دے دیں جو اس سے چھن گئی ہے، ہم نے اس کو دان کر دیا ہے ان چیزوں کی. سب سے بڑی تو یہ ہے. تو اگر ہم ان کو لے کے چلیں، یہ نہیں کہ یہ ہمیں لے کے چلنا شروع کر دیں کہ ہم نے کس طرح سے کنٹرول. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. مجھے یقین ہے کہ اس سیگمنٹ کا سب سے ہائی پوائنٹ یہ پچھلے کچھ منٹ تھے. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. شاہ صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ ہیں اور یہ میں 100% ان سے متفق ہوں. اور یہ اس لیے ان کی بات بہت زیادہ اہم ہے کہ حکومتوں نے، چائنا نے تو چلو اپنی ایپس بنا لی، انہوں نے تو ڈیٹا اپنا محفوظ کر لیا. پاکستان جیسے ملک بیچارے اتنی شکت ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، یا اپنے سطح پہ ڈپارٹمنٹ اپنی انفارمیشن کچھ بچا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ اپنا وہ کام کرتے ہیں. وہ بھی چند ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈیفینس سے ریلیٹڈ، ورنہ ہماری شکت اور اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں بطور ایک ملک یا قوم. اچھا شاہ صاحب، کل جب فیس بک ڈاؤن ہوا، شاہ صاحب نہ ہو، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. اب دیکھیں نا، ڈاکومنٹیشن کے نام پہ اب کوئی بندہ اپنا کاروبار رجسٹروں میں نہیں لکھتا، وہ بھی ایپس ہی ہیں. تو یہ ہم تو بچنے کی بجائے پھنستے جا رہے ہیں دن بدن. ذاتی طور پہ اگر کوئی آلٹرنیٹ سوچے گا، اس کا کوئی آلٹرنیٹو چیز اس کے سامنے رکھے گی، کوئی تھوڑا سا، کل کو سارا کچھ کمپیوٹر کے حوالے آپ کرتے جا رہے ہیں، ایک بٹن آف ہو گیا تو کیا کریں گے سارے؟ جی ہاں بالکل. میں ڈاکٹر اعجاز قریشی یہ سوچا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی ساری گیجٹس کے اوپر میں نے ایک فکٹیشس سٹوری ایچ جی ویلز کی طرح میں نے سوچی کہ اس کے اندر زیڈ کی یا ڈبلیو کی یا وائی کی جو کی ہے وہ نہ چلی، اس میں کسی کا پاسورڈ نہ چلا، تو پوری دنیا میں اگر ایسا ہو جائے کسی بھی ماورائی قوت کی وجہ سے، تو پوری دنیا کا نظام بیٹھ جائے گا.
ڈاکٹر صاحب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دن بدن ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرتی جا رہی ہے, ہم اپنی ہی بنائی ہوئی مشینری کے, گیجٹس کے غلام بنتے جا رہے ہیں, تو کیا یہ امکان ہے نیئر فیوچر میں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کو اوور رائڈ کر جائے گی؟ ہم کرتے ہیں فیئر سے آپریٹ. بچے تھے نا جب ہم چھوٹے سے, تو ہمیں دودھ پلانے کے لیے بھی مائیں یہ کہہ دیتی تھیں پیار سے کہ بیٹا دودھ پی لو ورنہ کوئی بہو بلا آ جائے گا, کچھ یہ کر دے گا. تو ہمارے اندر ڈال دیا گیا فیئر, یعنی ڈر, یعنی خوف. اور ہمارے اندر پہلے سے امیگڈلا ایک دماغ میں ہے ایسی جگہ موجود جو کہ فیئر کو بڑھاوا دیتی ہے. فیئر کا مقصد یہ تھا انسان کے لیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمیں کوئی گزرن پہنچے, کوئی نقصان پہنچے, تو ہم وہاں پہ اپنے آپ کو روک لیں, رکابیں کھینچ لیں. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں ٹیک اوور کر لے گی, ہم سارے اس کے جو ہے غلام بن جائیں گے, تو یہ بھی وہی فیئر ہی ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے بھائی جو کریٹر ہوتا ہے, جو بنانے والا ہے, وہ بلی جو ہے وہ شیر کی خالہ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو اپنے پاس چیز رکھتی ہے کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. تو میرا یہ ماننا ایسا ہے کہ جب ہم لو سے آپریٹ کریں گے, جب ہم سوجھ بوجھ سے آپریٹ کریں گے اور ڈر سے آپریٹ نہیں کریں گے, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہمارے تابع ہوگی. ہاں, اگر ہم خود ہی اپنے ہاتھ کاٹنے لگ جائیں گے, جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں گے, تو پھر تو دھڑن تختہ بیسیکلی یو آر ڈیفرینشیٹنگ بٹوین سائنس اینڈ وزڈم. سائنس ہمیں یہ تو سکھا سکتی ہے کہ ایٹم بم کیسے بنانا ہے, لیکن وزڈم ہمیں بتائے گا کہ ایٹم بم چلانا ہے یا نہیں چلانا. رائٹ سر؟ بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے, یونیورسٹی میں جانے والے بچے بچیاں ہیں, کالج جانے والے بچے بچیاں ہیں, جن کی پوری زندگی کا سائیکل ہی کنکارڈین سائیکل 24 گھنٹے کا اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, تو ان کے لیے کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے اتنی اچھی بات پہلی کر دی ہے. آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے وہ لے لو. آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا, اور آپ نے ذکر کیا کہ فاسٹنگ کا ذکر, میں ڈیجیٹل فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے, ہم بینگ مسلمس بائی فیتھ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص مہینہ ہے, حلال چیز ہے, کھانا پینا بند کر دو, اس ٹائم سے اس ٹائم تک نہ لو. ایگزیکٹلی. اسی طرح سے کوئی بھی چیز, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے, وہ بھی کھانے سے تعلق, ہم زیادہ کھاتے رہتے ہیں ہر وقت. تو اتنی ونڈو رکھ لو جس میں آپ کھاؤ, اتنی ونڈو رکھ لو جس میں کچھ نہ کھاؤ. بھائی یہ بھی ایسی چیز ہے. اور میرے گھر میں میری بیٹی جو ہے وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ, میں کہتا ہوں بیٹا آپ اویلیبل نہیں تھے, میں آپ کو فون کر رہا تھا, تو اس نے کہا بابا آپ جو ہے میرے ریل نمبر پہ, یعنی کہ جو ہمارا نیٹ ورک کا نمبر ہے اس پہ فون کر لیتے, اس پہ میں اویلیبل تھی, مگر سوشل میڈیا کی تمام سائٹس پہ میں نے اس وقت اتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس سے جدا کیا ہوتا ہے, بیکاز دی ان پٹ, دی انفارمیشن از ٹو مچ, اینڈ ہم اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو بدہضمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم فرت عباس شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے امپیریلسٹ جو رجیمز ہیں, ان کے علاوہ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, ان کے جن منصوبوں کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ اور میں اپنی تئیں کوئی ریزسٹنس تو نہیں کر سکتے؟ ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی اب موبائل کے تھرو ہوں گی, ہماری رائڈ بھی موبائل کے تھرو بک ہوگی, ہمارا کھانا بھی موبائل کے تھرو آئے گا, ہمارا الارم بھی موبائل کے اوپر لگے گا, ہمیں کتاب بھی پڑھنے کے لیے کنڈل کے ذریعے موبائل پر ہی مل جائے گی. تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور کیسے کریں شاہ صاحب؟ اب تو اسمارٹ ٹاؤنز بن رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اسمارٹ ٹاؤنز بن رہے ہیں. جی شاہ جی. ہاتھ میں کم از کم یہ فیصلہ ضرور ہے کہ ہم نے کس کام کے لیے موبائل کو یوز کرنا ہے اور کس کام کے لیے نہیں کرنا. کتنا ہم نے فیس بک کو, دوسری ایپ کو ٹائم دینا ہے اور کس کام کے لیے دینا ہے, کتنا نہیں دینا. اگر تو جو بچے نالج حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب پہ اپنے وہ اسٹڈی کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ پازیٹیو ہے. لیکن اگر وہ فون دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے یا تلاش کریں گے یا اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ نقصان ہو جائے گا. اتنا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کو بتائیں اور بچے بھی اس بات کو سمجھیں, ٹیچرز بتائیں, ایجوکیٹ کریں بچوں کو کہ اس کا استعمال آپ ان کو ترغیب اس طرح سے دیں کہ وہ بچے ان کی بات پہ قائل ہوں, کنونس ہو. بچے, ہر بچہ ایسا نہیں ہے. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں, لڑکوں کو, جو پازیٹیو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کا. اتنا ہمارے ہاتھ میں, اتنی آزادی ہمیں ہے
اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آخری سوال آپ سے کرنا ہے ڈاکٹر اعجاز. مجھے فرحت عباس شاہ کی بات سے ہی یاد آیا کہ پاکستان زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے دنیا میں بہت اوپر ہے. چیریٹی کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ انٹرنل چیریٹی دی جاتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے آن لائن سروس کے مطابق جو پاکستانی ہیں وہ آن لائن پورن سرچ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں. اس ڈائیکاٹمی کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب میرا خیال ہے اس کا دو یہ مختلف چیزیں ہیں, یعنی کہ زکوٰۃ دینا یا عطیات دینا. اس میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں پر بہت زیادہ غربت ہے اس کو دور کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے, مگر کیا ہی بہتر ہو کہ ہم مچھلی کھلائیں نہ, مچھلی پکڑنا سکھا دیں, تو اس سے یہ اصل معاملہ حل ہوگا. ورنہ تو ہم بہت سے لوگوں کی, بھکاریوں کی, ڈیپینڈنٹ لوگوں کی ایک فصل تیار کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو آپ بات, دوسرا آپ کا اسی میں کیا چھپا ہوا سوال تھا کہ دوسری جانب آن لائن پورن سرچ بھی سب سے زیادہ آن لائن پورن سرچ کا اس وجہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہماری کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ تصادم میں ہیں. جہاں پہ اگر کسی تک رسائی ایک جائز رشتے کی بنیاد پہ اگر ہو سکے تو پھر شاید پورن جو ہے وہ ایک دماغی علت ہی رہ جائے. وہ تو تبھی ممکن ہے نا جب آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ آپ شادی افورڈ کر سکتے ہوں. اگر ایک بندہ مال روڈ کی ایک دکان پر گارمنٹس کی فیکٹری میں 12 گھنٹے کے لیے سیلز مین ہے اور 30 دن کام کر کے 18,000 روپے کماتا ہے تو وہ تو پورن پر ہی جائے گا, کیونکہ وہ تو شادی کر کے اپنا گھر چلانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو بنیادی ریزن تو پھر وہ کیا کہتے ہیں فائنینشیل ہوگی نا ڈاکٹر صاحب. یہ بنیادی بات جو آپ نے کی ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر اخلاقیات کی طرف راغب کیا جاتا ہے, مگر اس کی آڑ میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید معاشرے کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہوں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو معاشی ضرورتیں ہیں, کچھ جبلت ہے, اور جبلت کو ہمیشہ جو ہے وہ یا تو فورس سے روکا جاتا ہے یا اخلاقی طور پہ اقدار کو بڑھایا جاتا ہے, سمجھ بوجھ دی جاتی ہے. تو یہ ایک آپس ایسا کسی سوسائٹی میں اب تک ممکن ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جن سوسائٹیز میں چیزیں جو ہیں وہ میز کے اوپر پڑی ہیں تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. نہیں, وہ جو سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن سوسائٹیز میں چیزیں میز کے اوپر پڑی ہیں, جن میں مرد اور خواتین کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے, وہ بھی آن لائن پورن سرچ اور ایون چائلڈ پورنوگرافی اور ڈارک ویب, اس میں بھی وہ آگے ہیں. تو آپ ہی نے تو ابھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے amongst the number 1 یا وہ پاکستان سے نیچے ہیں, تو وہ پاکستان سے وہ نیچے ہیں, حالانکہ وہاں پہ ویسے اقدار جو ہیں وہ اور طرح کی ہیں. پاکستان میں کہنے کو کچھ ہے اور باقی آپ نے ڈیٹا. مجھے یہ سیگمنٹ یہاں پر کلوز کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب. ناظرین, مجھے یہاں پر یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم ایک. ناظرین, مجھے بات کرنی ہے کہ انتہائی حیرت انگیز خبر کے اوپر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو چھوڑا اور اس کے بعد اس نے دوسری شادی رچا لی, اور اس بات کا غصہ تھا سابقہ بیوی کو تو اس نے فقیرنی کا روپ دھارا اور اپنے سابقہ شوہر کے اوپر تیزاب پھینک دیا, جس سے اس کی گردن اور کمر بری طرح سے متاثر ہوئی. جب اس خاتون کو گرفتار کیا گیا, اس کا بیان لیا گیا, تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی دوسری شادی کا غصہ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. ڈاکٹر اعجاز قریشی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ اس واقعے پر کمنٹ کریں تو انسان کے اندر جو ریونج کی نفسیات ہے, جو انتقام کی نفسیات ہے, وہ آپ کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. کچھ لوگوں کا ای کیو لیول کم ہوتا ہے, کچھ کا زیادہ ہوتا ہے. تو کیا یہ کورٹ کے اندر جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ میرے حواس خمسہ کو میرے کم آئی کیو نے ٹیک اوور کر لیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب, حواس خمسہ کو ٹیک اوور کر لینا جو ہے وہ تو کورٹ کا میں کہہ نہیں سکتا کہ اس پہ کیا ہوگا, مگر میں ایک دو باتیں معاشرتاً ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ خبر عام ہوتی ہے کہ مردوں نے کسی عورت کے اوپر تیزاب پھینکا اور اس کی ساری جو ہے چہرہ مسخ کر دیا. یہ جو ابھی آپ نے مجھے بات بتائی جب تو میں حیران ہوا کہ اچھا کسی عورت نے بھی ایسا کیا, مگر محرکات دیکھنے پڑیں گے کہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے, جسٹیفائیڈ ہرگز نہیں ہے. اس کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ٹھیک کیا, مگر وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جب کوئی عورت
مردوں کی بات میں نے پہلے کر دی، مگر کوئی عورت جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ مجھے یہ کام کر لینا کیا چاہیے، ہو سکتی ہیں؟ تو وہ ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کو ڈائیورس کی گئی، جب ڈائیورس کی گئی ہوگی تو تب بھی عمومی طور پہ جب کوئی ڈائیورس کسی کو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عزت کو بھی ساتھ میں کچوکھے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، پھر بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا، ڈائیورس جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کوئی 3 دفعہ کہنے سے ڈائیورس نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایک پورا ٹائم پیریڈ دینا چاہیے جو آپ کو پتہ ہے. تو اس کے بعد پھر حلالہ کرانے پہ آ گئے. اس پہ بھی مختلف مکتبہ فکر ہیں، اختلاف ہے کہ حلالہ کی ایک دفعہ جب آپ کسی کو ڈائیورس کر دیں تو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کو بار بار وقفے کے بعد ڈائیورس کریں تو ضرورت ہے. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اس عورت کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ اس کو جو ان پٹ کہیں سے بھی ملی کہ یہ تیزاب پھینک دیا جائے، انتقام لیا جائے، وہ کر گزر. ڈاکٹر صاحب، بینگ اے تھنکر، بینگ اے سوشل سائنٹسٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یعنی کہ چوری کرتے ہیں ہم، تو سوچنا یہ پڑے گا کہ جس نے یہ چوری کی ہے وہ کس چیز کی چوری کی ہے. وہ فوڈ آئٹم کی چوری کی ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے یا جو اسٹیٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہے. مگر بات یہ ہے کہ ابھی جو سب سے بڑا واقعہ ہوا جس میں جعفر نے جو کچھ بھی کیا خاتون کے ساتھ، ظاہر جعفر نے جو بھی اس کے ساتھ کیا، تو اگر آپ انسینٹی بھی کلیم کر لیں کہ جی یہ دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ میں تھے، تو کیا اس چیز کو لے کر کے ہم معاشرے میں لوگوں کو ایلیبائی دے اجازت دے سکتے ہیں؟ ہم اس کی اجازت دے دیں. وہ ایک ذرا یہاں پر رکیے گا. میرے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے شاہد رضوی موجود ہیں جنہوں نے اس ساری سٹوری کو کور کیا. شاہد رضوی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. شاید یہ بتائیے گا یہ سارا واقعہ اپنی ٹوٹالٹی میں تھا کیا؟ ذرا ایکسپلین کیجئے گا. اویس، یہ ایک اپنی نوعیت کا انوکھا یہ واقعہ ہے، شیرا کوٹ کے علاقہ ہے. یہاں پر جو ہے سابقہ بیوی جو ہے اس نے اپنے سابق شوہر کے اوپر اس وجہ سے تیزاب پھینکا کہ اس کے شوہر جو ہے سابق اس نے دوسری شادی کر لی. یہاں یہ ایک حیران کن بات جو ہے مجھے ایک پولیس افسر نے بتائی کہ یہ خاتون جو ہے اس کے شوہر جو سابق ہے ساجد خان، جس کے اوپر خاتون نے تیزاب پھینکا، اس کو اپنی اس سابقہ بیوی کے کردار پر شبہ تھا، جس کی بنا پر اس نے 3 سال قبل جو ہے اس کو طلاق دے دی. اس میں عورتیں تو اپنے کردار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی نا. جی، یہ اب جو ہے پولیس کی جانب سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اس کے شوہر ہے ابھی تو وہ اس کو تیزاب کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج ہے، وہ کوئی بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے یہ بات کی جاتی. شاید آپ اکثر کرائم سٹوریز کور کرتے ہیں تو کسی نے انتقام لینا ہو یا کسی کو اپنے غصے کا نشانہ بنانا ہو تو اس کو یہ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے. دیکھیں، یہ مختلف قسم کے جو ہے کیمیکلز ہیں جس میں یہ واش جو ہے فلش وغیرہ صاف کرنے والا یہ تیزاب بھی ہوتا ہے. اس کی مختلف اقسام ہیں جو بآسانی آپ کو نا بازار سے مل جاتی ہیں. ان میں بھی تیزاب کی مختلف جو ہے اقسام ہے اور اس میں مقدار کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. یہ بھی اگر انسان کے انسانی جسم پہ یا کسی جانور پہ پھینکا جائے تو اس کو یہ جلا، اگر فوری طور پر جلا نہیں سکتی تو اس کو نقصان ضرور پہنچاتی ہیں، اس کی جلد جو ہے اس سے متاثر ہو جاتی ہے. اس سے بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعی جو پیور تیزاب ہے یہ اس میں کوئی مکس تھا جو یہ واش فیسر اور دوسرا خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے شاید رضوی. جی بالکل، یہ خاتون جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ملزمہ اس کا نام صدف بتایا گیا ہے. اس حوالے سے یہاں ایک اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے جو سابق اس کا شوہر ہے جس کے اوپر اس نے تیزاب پھینکا ہے اس کو کہتے تھے کہ دوبارہ میرے ساتھ شادی کرو. اس کے جو سابق شوہر ہے ساجد خان، اس نے اپنی بیوی کا حلالہ کروایا، مگر اس دوران جو ہے خاتون اس کو بار بار تقاضا کرتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر رہے، مگر اس نے جو ہے 1 ہفتہ قبل دوسری شادی کر لی. اس طرح اس کی یہ سابقہ بیوی جو ہے صدف، اس کو رنج تھا، اسی رنج کی بنا پر اس نے
بیکارن کا بہت دودھ بہت نہارا. شکریہ، بہت بہت شکریہ شاہد رضوی. باقاعدہ ڈاکٹر صاحب اس عورت نے اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے حلالے کی حامی بھری، اس سارے تکلیف دہ پروسیس سے وہ گزری، اور اس کے باوجود جب پہلے شوہر نے اس کو ریجیکٹ کیا تب اس نے فقیرنی کا روپ دھارا، اور تب اس نے بازار سے تیزاب لیا، اور تب جا کر اس نے انڈیلا. ڈاکٹر صاحب جی، اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جس نے یہ حرکت کی ہے، جس نے یہ جرم کیا ہے، یعنی اس عورت نے، اس کی اپنی ذہنی حالت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ذہنی طور پہ. اب اس کی بیک گراؤنڈ تو مجھے نہیں پتہ. مگر دوسری طرف یہ صاف نظر آتا ہے کہ اگر آپ کسی کی اتنی تذلیل کر دیں، کسی کو اتنا رنج دیں کہ وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے میں اس کو آر محسوس نہ ہو، تو یہ تو نظر آتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اگر کسی کے منہ پر ایک تھپڑ ماروں تو اسے کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ میں نے ایک تھپڑ مارا ہے، لیکن اگر میں کسی کے اوپر ایک طنزیہ جملہ کہوں، اس کی تضحیک کروں، اس کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کروں، تو اس چیز کو وہ ٹینجیبل نہیں ہوتی، اسے کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو ان دونوں چیزوں کو ایکویٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، دیکھیے سائیکولوجیکل ابیوز جب ہم کسی کا کرتے ہیں، ہم کسی کو مارتے نہیں. اس سائیکولوجیکل ابیوز کو کورٹ میں اسٹیبلش کیسے کیا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ذہن کی عدالت میں اس کو جسٹیفائی ضرور کرتا ہے. وہ پہلے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، پھر وہ قدم اٹھاتا ہے. تو یقیناً اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا. ان کا ایک ریلیشن تھا، لانگ ٹرم ریلیشن تھا، جس میں اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہ کہا فرسٹ ڈائیورس میں، جو بھی مجھے بتایا گیا کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک بذات خود جو ہے بہت بڑا ٹیبو ہے کسی عورت کے لیے. پھر اس کے بعد ایک بات ختم ہو گئی، تو پھر وہ عورت جو ہے دوبارہ اس سے کرنا چاہتی تھی شادی حلالہ. اس نے ایسے کہا کہ اس بندے نے حلالہ کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ مردوں کی پاکستان میں سائیکالوجی ہوتی ہے کہ افیئر بھی چلانا ہے اور پکڑے بھی نہیں جانا، لیکن اگر پکڑے گئے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ وہ پرانی بھارتی فلموں کی طرح ایک آئیڈیل ناری بن کر ان کی غلطی کو معاف کر دے، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کی بیوی بے وفائی کرتے ہوئے پکڑی جائے تو وہ یہ سوچنے کے بھی روادار نہیں ہوتے کہ وہ بھی ان کی طرح انسان ہے جو کسی کمزور لمحے میں بہک سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی امی نے یا اس معاشرے میں جس میں وہ لڑکا پروان چڑھا، اس میں جسٹیفائی کیا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ نہیں کر سکتی، لڑکا جو ہے وہ ناطے توتے ہوندے نے This is wrong. وہ کر سکتے ہیں. But that is not the fact. They are equal in the sense کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی گراوٹ والی حرکت کریں گے تو اس کا بھی خمیازہ ہے، اور اگر معاف کرنا ہے، ارحم الراحمین کو لے کر کے چلنا ہے، ایک آپس میں بات چل رہی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ورجن لڑکی کی اصطلاح تو سب استعمال کرتے ہیں، ورجن لڑکے کی اصطلاح کوئی استعمال نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، مگر وہ شاید پنجاب میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز قریشی. آج کا ویلکم بیک ناظرین. اس وقت مجھے بات کرنی ہے ملک کے اس مسئلے پر جس پر لوگ بہت پریشان ہیں. درجہ دوم گھی کی پرائس بھی اس وقت 315 روپے فی لیٹر ہو چکی ہے، اور درجہ اول کا جو تیل ہے، جو کوکنگ آئل ہے، وہ 380 390 کو ٹچ کر رہا ہے. عارف گجر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، صدر ہیں کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے. عارف گجر صاحب، اس پرائس انکریز کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھی آئل کی قیمتوں کی وجہ عالمی مارکیٹ ہے. عالمی مارکیٹ میں 2019 میں $650 ریٹ تھا پام آئل کا، اور اس کے بعد اس 2019 میں گورنمنٹ نے کوشش کی تھی گھی آئل کو کنٹرول کرنے کی. اس میں یہ تھا کہ ڈیو انڈسٹری نے مل کے نسیم صادق صاحب کے ساتھ، جب وہ سیکٹر انڈسٹری تھے، تو انہوں نے گھی آئل کے اوپر ریٹ مینشن کروایا تھا. وہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور پہلی دفعہ ہوا تھا ایسا کہ گھی آئل کے اوپر ریٹ مینشن کر دیا گیا، اور اس کا ویٹ مینشن کیا گیا کہ کم ویٹ کا نہیں سیل ہوگا. یہ بڑی کامیابی تھی. پھر اس میں بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ مل آنر گھی آئل کمپنیاں ساری عدالت کے پاس چلا گئی، اور اس کا بینیفٹ آج تک ان سب لوگوں کو مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو گھی آئل کی قیمتوں کی اب کی وجہ ہے وہ ڈالر ہے اور پام آئل ہے. عالمی منڈی میں 171 روپے میں آج میرا خیال ہے ڈاکومنٹس ریٹائر ہوئے ڈالر کے، اور 1050 روپے میں
اس وقت آئل پام آئل کی قیمت تھی جس دن فردر ٹیکس گورنمنٹ نے فری کیا، اور فردر ٹیکس گورنمنٹ نے خود نہیں لیا عوام کے ریلیف کے لیے، اور وہ فردر ٹیکس 3 سے 4 دن میں ہضم ہو گیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اب گورنمنٹ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس پرائس میں کمی کا کوئی امکان نہیں کر نہیں سکتی، گورنمنٹ کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیں پام آئل کی قیمت آج 10,200 روپیہ فی من کے حساب سے آج پام آئل کی قیمت ہے، جس کا ریٹ بنتا ہے 273 روپے، 273 روپے 30 پیسے، اور اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آئل جو باہر سے آتا ہے وہ 90% تیار ہوتا ہے، اس میں 10% تقریباً تیاری ہوتی ہے، اس میں تقریباً گورنمنٹ کا خیال ہے کہ 20 روپے اخراجات آتے ہیں۔ اگر 273 روپے اور 20 روپے پلس کر لیں تو یہ 300 کے قریب بنتا ہے، اور جو درجہ اول کی جو قیمت ہے وہ 361 روپے ہے آج کے دن کے لیے، اور اس کے بعد یہ رکنے والا نہیں ہے۔ دوسرا جو بڑی وجہ اس کی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بھی تھی، پروڈکشن جو ملائیشیا سب سے بڑا ملک ہے جس کے سیلز بھی کم ہوئی ہیں، سیلز بالکل۔ بہت شکریہ آپ کا عارف گجر صاحب، I'm extremely sorry آج وقت کم تھا۔ ناظرین، جیسے کہ عارف گجر صاحب نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پرائس بڑھنے سے تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ کو اپنی ٹیکسیشن کو ریویو کرنا چاہیے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔